अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआएं पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, आमीन सुम्मा आमीन। जी बच्चों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ग़ज़वात करेंगे, कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें कफ़ार के साथ लड़ी थी उनको ग़ज़वात कहते हैं। और इनकी बच्चे टोटल तादाद जो है वो 27 है, यानी 27 ग़ज़वात थे। लेकिन हम उनमें से जस्ट वही करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे कि जो ज़्यादा अहम हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमें मतलब कि सवाल जो है वो पेपर में पूछा जाता है, हम सिर्फ़ उन्हीं पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है ग़ज़वा बनी ज़मरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो ग़ज़वा किया था वो बनी ज़मरा के साथ किया था। और इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बनी ज़मरा भी कहा जाता है, ग़ज़वा अबवा भी कहा जाता है और ग़ज़वा वदान भी कहा जाता है। इस ग़ज़वे के 3 नाम हैं, याद रख लेना। ये ग़ज़वा जो है ये 12 रबीउल अव्वल को 2 हिजरी को हुआ था और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला ग़ज़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबाए किराम को लेकर मदीना से निकले और एक वदान बस्ती पर पहुँचे। वदान बस्ती जो है ये अबवा की तकरीबन अबवा से 6 या 8 मील के फ़ासले पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचकर जो कबीले बनी ज़मरा है उनसे जंग करने का इरादा किया। लेकिन जो उनका सरदार था उसने जंग करने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह कर ली। तो इस वक़्त ये लड़ाई उनके साथ नहीं हुई थी, चूँकि सुलह हो गई थी। तो इस वक़्त जो है वो मुसलमानों का जो झंडा था वो सफ़ेद रंग का था। और जब उनके साथ सुलह हुई थी तो उसके साथ ये मुआहदा हुआ था कि इसके बाद ये लोग जो हैं ये मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आएँगे। मतलब कि जब कभी कोई दूसरी कौम कफ़ार जो हैं उनके साथ मुसलमानों की कोई जंग हो, ग़ज़वा हो, तो ये लोग जो हैं ये उनके साथ मिलकर मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आएँगे। और जब मुसलमान इनको अपनी मदद के लिए बुलाएँगे तो इनको आना होगा। और इस ग़ज़वे में 15 दिन लगे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद वाला है ग़ज़वा बवात। ये ग़ज़वा बवात जो है ये रबीउल सानी 2 हिजरी में हुआ था। यानी कि पहला रबीउल अव्वल में और ये रबीउल सानी सिर्फ़ 1 माह बाद ये वाला ग़ज़वा पेश आया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त 200 मुहाजिरीन थे। और झंडे का रंग उस वक़्त भी सफ़ेद था। ये चूँकि ये मुसलमानों की निशानी थी इसलिए साथ झंडा होता था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए निकले थे और उस काफ़िले का सरदार जो था वो था उमय्या बिन खलफ़। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे और 2500 ऊँट था, जिन पर तजारती सामान लदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मुकाम पर पहुँचे और इसी वजह से इस ग़ज़वे का नाम बवात पड़ा। तो ये एक पहाड़ का नाम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुश्मनों के पास मतलब कि पहुँचना चाहा, तो वो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचने पहले ही उधर से जा चुके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग किए बगैर ही वापस आ गए थे। इस वक़्त जंग नहीं हुई थी, ना ही कोई सुलह हुई थी और ना ही जंग हुई थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफ़िले को रोकने के लिए गए थे, वो उधर से निकल चुका था। उसके आगे है ग़ज़वा अशीरा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा ग़ज़वा जमादुल अव्वल में पेश आया था। 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक़्त 150 के करीब सहाबाए किराम थे, जो 20 ऊँटों पर सवार थे। इस दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक तजारती काफ़िले को रोकने के लिए निकले थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मुकाम पर पहुँचे, तो जो तजारती काफ़िला था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान था, 50,000 दिनार थे और 100 ऊँट था। और लेकिन उनके साथ जो मतलब कि इंसानों की तादाद है वो कम थी, सिर्फ़ 27 थे उसके साथ आदमी। ये काफ़िला जो है ये मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। लेकिन इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, अशीरा के मुकाम पर पहुँचे, तो ये काफ़िला जा चुका था। इनके साथ भी जंग नहीं हुई थी। तो इस वक़्त भी मुसलमानों का जो झंडा था वो सफ़ेद रंग का था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हज़रत हमज़ा उनके हाथ में था। इस दौरान एक और हुआ था कि बनी मुदलज जो हैं उनके साथ अमन और सलामती का मुआहदा हुआ था। और इसी सफ़र में यानी कि इस ग़ज़वे में जब इस ग़ज़वे के लिए सफ़र किया जा रहा था तो बच्चे इस ग़ज़वे में हज़रत अली को अबू तुराब का लक़ब मिला था। वो यूँ हुआ था कि आप हज़रत अली जो हैं वो नीचे ज़मीन पर लेट गए थे और उनके जिस्म पर जो है ना वो मिट्टी लग गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए
اور ان کے مطلب کہ جسم کو نا ایسے پاؤں کے ساتھ ہلایا اور ساتھ ہی فرمایا اے ابو تراب اٹھ جاؤ، یعنی تراب جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں، اس لیے حضرت علی کو ابو تراب کا لقب ملا تھا اور یہ اس غزوے میں ملا تھا۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے کہ قبلے کی تبدیلی، تو قبلے کی تبدیلی جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ ایسا تھا کہ میم جو بیچ میں یہودی غزوہ بدر ہے۔ جا رہے ہیں بچے ابھی ادھر، نہیں اچھا یہ قبیلے کی غزوہ بدر تبدیلی سے پہلے۔ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو ہم پہلے یہی کر لیتے ہیں، چلو اس کو غزوہ بدر جو نا اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ قبلے کی تبدیلی کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ پہلے ایسا تھا کہ مسلمان اور یہودی جو ہیں یہ بیت المقدس کی طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی تو چونکہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی بھی، تو یہودی جو ہیں وہ باتیں بنانے لگے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ ایسے باتیں کرنے لگے کہ اگر آپ کا کوئی علیحدہ ہم سے دین ہے تو پھر آپ نماز ہمارے قبلے کی طرف کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پھر یہ جو ہے نا یہ وہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیل کر دیا تھا، مسلمانوں کا قبلہ پھر بیت اللہ بنا دیا تھا، اور اس وقت جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا تو اس وقت نماز ادا کی جا رہی تھی، تو نماز کی حالت میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اسی نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا تھا۔ اور اس میں نا بچے 2 روایات آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جا رہی تھی وہ نماز ظہر کی تھی یا پھر عصر کی تھی، زیادہ روایت جو صحیح مانی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ نماز ظہر کی تھی، اور یہ جو نماز ہے یہ مسجد قبلہ تین میں ہو رہی تھی، جو مطلب کہ مسجد قبلہ تین ہے اس میں یہ نماز ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد چلو غزوہ بدر اولا ہے، تو یہ بچوں ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب کا مہینہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا، اور ان کو نا ایک بند خط دیا تھا نبی پاک نے، اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے 2 دن کے بعد یہ خط کھولنا ہے، تو وہ جب مطلب کہ جا رہے تھے اپنا سفر طے کرتے گئے، 2 دن کے بعد انہوں نے جب خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہیں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں، مطلب پتہ کریں کہ وہ کس ارادے سے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ادھر سے نا ایک قافلہ جا رہا تھا، مطلب تجارتی قافلہ تھا، وہ شام سے جا رہا تھا اپنا مال لے کر، تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ 12 آدمی تھے نا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی نا اس قافلے پر حملہ کر دیا، تو اس کا ایک شخص جو ہے نا عمر بن خزرمی نام کا تھا وہ مارا گیا، اور ان مسلمانوں نے 2 آدمی جو ہے نا وہ گرفتار روٹ لیا ان سے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا تو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی فساد کریں، میں نے تو جسٹ یہ اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ان لوگوں کے جو ارادے ہیں ان کا پتہ جی میں بتا رہی تھی نا کہ وہ جو مسلمان ہیں ان سے ایک شخص مارا گیا تھا، تو وہ قریش کا جو سردار ہے وہ اس کا پوتا تھا، تو چونکہ وہ مطلب کہ اس وجہ سے نا اس کو یہ زیادہ برا لگا، اور اس نے یہ چاہا کہ جب تک میں ان لوگوں کا بدلہ نہیں لوں گا یہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اس جنگ کو نا جو مطلب کہ ان 12 لوگوں نے کی تھی اس کو جنگ بدر اولا کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بدر ثانی ہوئی تھی، وہ دوسری جنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے چھڑی تھی چونکہ مطلب کہ جو پہلے جنگ ہوئی تھی اس میں جو قتل کیے گئے اور جو گرفتار کر لیے گئے تھے اس کی وجہ سے۔ آگے غزوہ بدر ہے، تو غزوہ بدر جو ہے بدر کے جو موانع ہیں وہ کنویں کے ہیں، بدر کا مقام جو ہے یہ مطلب کہ ایک جگہ کا نام بدر ہے، اور ادھر یہ غزوہ ہوا تھا تو اس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا، یہ مدینہ سے 80 میل دور ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو 624 عیسوی میں پیش آیا۔ اس وقت بچوں جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن جو قریش تھے جو مخالف قوم تھی اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف 313 تھے، جن میں سے 60 مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ اس غزوے میں جو ہے یہ مطلب کہ ان کے ساتھ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کے ساتھ امن و امان ہو جائے، مطلب صلح کا جو ہے نا وہ معاہدہ ہو جائے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو اپنے ہتھیاروں پر ناز تھا، اور جو وہ عمر خزرمی کا بھائی ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لوں گا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فوج ہے اس کو تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے،
لیکن جو قریش والے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہتھیار تھے اور 1000 کی تعداد تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ رات جب شام ہوئی نا، اس غزوے کی تیاری ہو گئی تھی، شام ہوئی تو دونوں قومیں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ رات بھر سب دونوں قوموں نے آرام کیا. تو دونوں قوموں نے آرام کیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے آرام نہیں کیا، انہوں نے ساری رات نفل و نوافل ادا کیے عبادت میں رات گزاری، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فتح کی دعائیں مانگتے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ اکرام کو اٹھایا اور ان کو بھی نماز پڑھائی صبح کی، اور ساتھ میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کا درس دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ نا یہ لڑائی جو ہے نا وہ یہ سٹارٹ ہوگی. سب سے پہلے جو ہے یہ خزرمی کا ایک بھائی ہے، وہ مسلمان کے مقابلے میں وہ آیا تھا، لیکن وہ جو نا وہ مارا گیا تھا اس سے. پھر اس کے بعد جو اتبا ہے، ایک کا نام اتبا تھا، یہ قریش کے ہاں جی سردار تھے. تو ایک کا نام اتبا تھا اور دوسرے کا نام ولید تھا. تو یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، لیکن ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے انصار کو نکالا، لیکن انہوں نے بولا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کر کے اپنے بندے آگے بھیجے. تو پھر وہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوتی رہی. اور جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے وہ حضرت حمزہ تھے، ولید تھے. تو ان کے ساتھ پھر مسلمانوں کی لڑائی ہوئی. تو یہ جنگ ہے، اس میں مسلمان جو ہیں وہ 14 شہید ہوئے تھے، جن میں سے 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے. اور جو مشرکین ہیں وہ 70 مارے گئے تھے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا تھا. یوم بدر جو ہے اس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا ہے. اچھا بچوں، جو اس مطلب کہ یہ قریش ہے ان کا ایک سردار تھا اتبا بن ربیہ. میم یوم الفرقان کا مطلب حق کی لڑائی ہے نا؟ ہاں نہیں، معجزہ. فرقان جو ہے نا یہ معجزے کو کہتے ہیں. یہ چونکہ بچوں ایک طرف سے معجزہ ہی تھا کہ ادھر سے 1000 کی تعداد تھی اور ادھر سے یہ صرف اور صرف 313 تھے. یا آپ خود سوچیں کہ کہاں کا کہاں تک مقابلہ تھا. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس میں نا وہ فرشتوں نے بھی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. تو پھر اس کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ معجزے کا دن تھا. اچھا آگے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ قطبہ کا جو قریش کا میم جو اس ہے کو فرقان کو فرق کرنے کا دن بھی کہتے ہیں، حق اور باطل میں یہاں فرق ہوا تھا آج کے دن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. نہیں 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 نہیں، فرقان معجزہ یہاں بچوں اور بات ہے، فرق اور بات ہے. حق اور باطل میں اللہ نے فرق کیا تھا، یعنی حق کو فتح دی تھی اور ہاں جی باطل کو ختم کیا تھا غزوہ بدر. جی ہاں جی میم، وہ یہ مطلب شروع سے ہم فیصلے کا دن، یعنی سٹارٹ والی فیصلہ کلاسوں کیا سے گیا یہی اس دن. پڑھتے آ رہے ہیں، کیا یہاں حق اور یہاں اللہ باطل کی تعالیٰ نے جنگ. فیصلہ کیا تھا. وہ ٹھیک ہے بچوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جسٹ اس لفظ کا بتا رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرقان کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، حق اور باطل کی لڑائی تھی. جو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں جی بچوں وہ میم حق اور ٹھیک ہے. جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ حق اور باطل کی لڑائیاں ہی تھیں. جی لیکن بات وہ صحیح ہے کہ حق کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی. اچھا، اس وجہ یہ ایسا ہوا تھا کہ اس غزوے کی ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کی. تو اس میں جو ہیں قریش، ان کا سردار جو ہے نا وہ اتبا بن ربیہ تھا، اور مسلمانوں کا جو سپہ سالار تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو جب یہ غزوہ ہوا تو اس غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شرکت نہیں کر سکے تھے. انہوں نے جانا چاہا لیکن ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں رقیہ وہ بیمار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ جو ہے نا آپ ان کے پاس رہیں، آپ غزوے میں شریک نہ ہوں. تو لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں بھی جائیں گے تو ہم آپ کو ادھر ہی مطلب کہ آپ کی شرکت جو ہے نا وہ ہم موجود سمجھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے آپ ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے تھے. غزوہ بدر میں بہت زیادہ اہم واقعات ہوئے تھے بچوں، مطلب کہ ایک یادگار باتیں تھیں. ایک عورت تھی حضرت یزید بن اخنس سلمہ، اس کی 3 پشتیں جو وہ اس جہاد میں شریک ہوئی تھی. اور اسی غزوے میں ایک عورت افرا بنت عبید تھی، انصاریہ کی عورت تھی، وہ اس کے 7 بیٹے شہید ہوئے تھے. تو اس غزوے میں پھر بچوں ایسا ہوا کہ جب وہ مسلمان جو ہیں وہ مطلب کہ یہ جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو کافر تھے ان کو قیدی بنا کر لایا گیا. تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو نا ہم رہا کر دیں گے اور ان سے فدیہ لے لیں گے.
تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت زینب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کا شوہر بھی اس مطلب کہ جو قیدی ہوئے تھے ان میں وہ ان کے شوہر بھی تھے. تو حضرت زینب کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر رہے ہیں قیدیوں کو، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے پاس نا ایک ہار تھا، تو وہ ہار انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہار تو انہوں نے پہچان لیا، چونکہ وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو پہچان لیا تو پھر آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر آپ شکوہ نہ کریں تو میں اپنی بیٹی کا ہار بھی واپس کر دوں اور ان کے شوہر کو بھی رہائی دے دوں. تو پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہار واپس کر دیا تھا اور ان کی جو شوہر ہیں ان کو بھی رہائی دے دی تھی. اس میں جنگ میں وہ عمر بن حشام جو ہیں وہ بھی قتل ہوئے تھے، اور ان کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ جو ہیں انہوں نے قتل کیا تھا. اس کے بعد والا جو ہے پوائنٹ غزوہ سویق، یہ غزوہ جو ہے یہ بھی مطلب 2 قوموں کے درمیان لڑا گیا تھا، اس وجہ سے کہ جو بدر میں جو مارے گئے تھے کافر، ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ غزوہ ہوا تھا. ابو سفیان اس بات کی قسم کھائی تھی کہ جب تک میں ان 70 مقتولوں کا بدلہ نہیں لوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اور یہ غزوہ جو ہے یہ بدر کے 3 مہینوں کے بعد ہوا تھا. بدر کی اس کی باقاعدہ سے ڈیٹ مہینہ کہیں بھی نہیں دیا گیا، یہ بس اس طرح حساب لگایا جا سکتا ہے کہ جو غزوہ بدر ہے وہ رمضان میں ہوا تھا، اور رمضان کے 3 مہینے بعد شوال اور ذی-قعدہ اور ذی الحج میں یہ بنتا ہے کہ ذی الحج 2 ہجری جو ہے اس میں یہ غزوہ سویق ہوا تھا. تو اس میں مسلمانوں کو ابو سفیان جو ہے اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے وہ مقتولوں کا بدلہ لوں گا تو آرام سے بیٹھوں گا. تو اس نے مسلمانوں کو ایک مسلمان کو اس نے پھر قتل کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے مسلمانوں کے بہت سارے مکانات تھے اور گھاس تھی جو ان کو آگ لگا دی، اور جب مسلمان تیار ہوئے، مسلمان آگے نکلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ خود بھاگ گیا. تو اس غزوے کو سویق کا نام دیا گیا تھا. کیوں اس کو نام یہ سویق کا اس لیے دیا گیا؟ سویق کا مطلب ہوتا ہے ستو. تو جب وہ ابو سفیان تھا اس نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، تو اس نے ان کو ساتھ نا ستو رکھنے کا مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ستو رکھ لیں، ہم گھبراہٹ کے وقت جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیں گے. اس کے بعد والا ہے کون سا پوائنٹ ہے؟ غزوہ سویق. اس کے بعد ہے غزوہ بنی قینقاع. یہ غزوہ بنی قینقاع جو ہے یہ ایک مطلب کہ وہ جو یہودی ہیں ان کا ایک گروہ تھا، ان کے ساتھ یہ والا غزوہ جو ہے یہ پیش آیا تھا. اور اس میں ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اس غزوے میں گئے تو یہ اس وجہ سے یہ غزوہ جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے تیار ہوئے تو وہ جو مسلمان ہیں نا وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے تھے. اپنا قلعہ جو ہے نا اپنے قلعے میں رہ کے انہوں نے وہ قلعہ اپنا بند کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک اس قلعے کو گھیرے رکھے، لیکن وہ جو یہودی ہیں انہوں نے اس قلعے کا نہ کھولا. آخر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب کہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کہیں گے ہم اس بات کے لیے مان لیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی جنگ وغیرہ نہ کریں، یعنی کہ صلح کر لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطلب کہ جہاں وہ رہتے تھے ان سے جلا وطن، وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور ان کو ادھر سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا. تو پھر وہ جو یہودی ہیں وہ ادھر سے چلے گئے تھے. یہ جو غزوہ بنی قینقاع ہے یہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس کی جو ویسے مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک عورت کو نا اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. مسلمان نے دیکھا تو مسلمان جو ہے نا وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، تو انہوں نے عورت کے ساتھ بدتمیزی کیا، تو اس وجہ سے یہ غزوہ جو ہے نا یہ پیش آیا تھا. اس کے بعد والا ہے غزوہ احد. ہاں جی، غزوہ احد. غزوہ احد جو ہے یہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا 625 عیسوی میں، اور اس غزوے میں جو ہے اس میں 14 خواتین شامل ہوئی تھیں. اور یہ بچوں پہلا غزوہ ہے کہ اس میں عورتوں نے شرکت کی تھی. اس سے پہلے عورتیں جو ہے نا یہ کبھی کسی غزوے میں نہیں گئی تھیں، یہ اپنے گھر میں ہی ہوتی تھیں. یہ احد ہے، یہ اس کا نام احد اس لیے ہوا کہ یہ احد پہاڑ کے قریب واقع ہے، اور یہ جو احد پہاڑ ہے یہ شمال سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر جو قریش کے ارادے ہیں ان کا پتہ لگائیں. تو حضرت عباس ادھر جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا. یہ بات مطلب کہ نوٹ کرنا کہ یہ اکثر کویشچن آتا ہے کہ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بتایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک خط کے ذریعے بتایا تھا.
تو اس غزوے میں ابو سفیان جو ہیں وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، تو ان کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی جو مسلمانوں کا لشکر تھا ان کے سپہ سالار تھے۔ تو اب یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا نا کہ جب جنگ کریں گے تو یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو جب یہ جنگ کا وقت آیا تو ایک یہودیوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس نے ایسا کیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم یہ جنگ کرنے لگے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم عورتوں اور بچوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول نہ کیا، تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اپنے جو اس کے ساتھی تھے نا، مطلب کہ اس سردار کی جو اپنی قوم تھی، اس نے اپنی قوم کو علیحدہ کر لیا، اور اس کی تعداد 300 تھی، تو وہ ادھر سے چلا گیا تھا۔ تو پہلے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جب اس نے وہ 300 اپنے علیحدہ کر لی تو اس کے بعد مسلمان جو ہے نا وہ 700 بچ گئے تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ انصار تھے۔ بتایا تھا میں نے اس دن انصار کی ڈیفینیشن آپ کو۔ تو اس میں جو کافر ہیں وہ بہت تھوڑے مارے گئے تھے، صرف اور صرف 33 کافر مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کے لیے مطلب کہ تیار ہوئے، جب غزوہ سٹارٹ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ایک جگہ پر مقرر کر دیا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے رہیں اور مطلب کہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ لیکن سب نے جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، ان میں سے صرف 10 شخص ایسے تھے جو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی یعنی تو کہ پھر میم ایک یہودیوں کی اس کی مطلب یہودی کی جو ہے نا کیا کہوں، ان کی وجہ سے وہ ہو گیا، یعنی کہ یہ ناکام ہوا غزوہ۔ میم جی اس تھوڑی وجہ سی سپیڈ سلو رکھیں، وہ نوٹ نہیں ہوتے، اہم چیز جو نوٹ کرنی ہوتی ہے نا ہاں جی وہ آپ بہت سپیڈ سے آپ لیکچر دے رہے ہیں، تھوڑا سلو رکھیں۔ جی جی بچے ٹھیک ہے، میں آہستہ بولتی، میں بس اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، ٹائم تھوڑا 40 منٹ کا تو لیکچر ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ سن تو لیں میں گے بچے، ٹیچر آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا تھا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو ایک صحابی تھا، حضرت موسیٰ بن عمیر تھے، ان کی جو شکل و صورت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ بن عمیر جو ہے نا وہ شہادت پا گئے، تو یہودیوں کو اس بات کی خبر پھیل گئی، یہودیوں میں بھی اور مسلمانوں میں، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے، چونکہ وہ ان کی صورت وہ حضرت موسیٰ بن عمیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپس میں ملتی تھی۔ تو اس وجہ سے نا تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے جو قدم تھے نا وہ بالکل نرم پڑ گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب ان کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے دل جو ہے نا وہ دہل گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد حضرت کعب بن مالک جو ہے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی آواز دی کہ ڈٹے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زندہ ہیں۔ یہ غزوہ احد جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہوئے تھے، یہ بات بھی یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر۔ غزوہ بنو نذیر جو ہے نا یہ بچوں مسلمانوں وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور یہ تینوں جو ہے نا یہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ اور یہ جب غزوہ بنو نذیر ہوا تھا تو اس کے درمیان شراب کی حرمت بھی ہوئی تھی، مطلب کہ شراب جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی تھی۔ غزوہ بنو نذیر بس اس کا مطلب کہ زیادہ نہیں اس کا ہم پڑھتے، کیونکہ یہ اتنا اہم نہیں ہے، بس اس کے نا یہی ایک کویسچن زیادہ تر بنتا ہے کہ اس میں نا شراب جو ہے نا وہ حرام کی گئی تھی۔ ویسے تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی ویسے ڈیٹیل آپ کو بیان کر دیتی ہوں، ویسے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کر دیں میڈم، اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل بیان کر دیں آپ۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان یا بنی نذیر ان کے ہاتھوں سے اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کے خون کا جو ہے نا وہ روپیہ پیسہ ادا کرنا تب لازم ہوتا تھا، کہ اگر کوئی شخص مارا گیا تو اس کے خون کے عوض میں نا ان کے جو وارث تھے ان کو کیا روپیہ پیسہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایسا ہوا کہ اب بنی عامر تھا، اس کا ایک جنگی غلطی میں نا ایک مسلمان جو ہے نا اس سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نا وہ اتفاق سے مارا گیا، حالانکہ مسلمانوں کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن وہ بس اتفاقاً مارا گیا ان سے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ بنی نذیر ظاہر ہے معاہدے کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ اس کا جو پیسہ تھا وہ ادا کرنا تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کر، لیکن جو بنی نذیر ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا،
تو پھر آپ صلی اللہ اس بات سے انکار کر دیا، لیکن دل میں انکار کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ ہم ان کو پیسہ روپیہ ان کا ادا کریں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری بات سے تو یقین کر لیا، لیکن دل میں جو ہے نا وہ مطلب کہ منافقت رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نا اس دیوار کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس پتھر کو گرا کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے نا وہ تمام کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر آپ بنو نذیر جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا پھر اس وجہ سے ناراض ہو کے مدینہ چلے گئے تھے۔ پھر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پیغام بھیجا تھا کہ آپ ایسا کریں 30 آدمیوں کو لے کر ہمارے پاس آئیں اور ہم بھی اپنے عالموں کو بلاتے ہیں، تو آپ اپنی باتیں بتانا، ہمارے عالم جو ہے نا وہ اپنی باتیں بتائیں گے، اور جب آپ اپنی باتیں بتائیں گے تو ہمارے عالموں نے اگر آپ کی بات مان لی تو ہم بھی اپنے عالموں کی بات مان کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان کا جو دل کا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان پر شک گزرا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک عہد نامہ لکھ دیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کہ امن و امان رکھیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو جب نبی پاک انہوں نے نا یہ معاہدہ لکھنے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ مطلب ایسے بچوں یہ بات لمبی چوڑی ہے، اس میں آپ کے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ خندق۔ خندق یا احزاب، اس کو 2 نام دیے گئے ہیں۔ احزاب کے معنی ہے فوج یا گروہ، اور خندق جو ہے اس کا معنی ہے گڑھا کھودنا۔ اس کا نام اس لیے ایسا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے جو کافر ہیں انہوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کفار جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو مسلمان جو ہیں ان کا چونکہ غزوہ احد میں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت تجربہ ہو چکا تھا کہ لڑائی کیسے کرنی ہے، اور پھر اس بار تو ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی بھی تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، اور ایرانی جنگ کے ان کو طریقے آتے تھے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو مطلب کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس کے 3 طرف جو ہے نا وہ تو مکانوں اور نخلستان سے نا گھرے ہوئے ہیں، مطلب کہ ان میں ہے، اور ایک سائڈ جو ہے نا وہ خالی ہے، اور جو ہماری دشمن قوم ہے وہ اس سائڈ سے ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم جو ایک سائڈ خالی ہے اس پہ ہم ایک خندق کھود دیتے ہیں، یعنی کہ گڑھا کھود دیتے ہیں، تو جو ہماری وہ دشمن قوم ہے اس کو ہم تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مان لیا اور پھر ایک خندق کھودی گئی، اس لیے اس غزوے کو خندق کا نام دیا گیا، یعنی گڑھا۔ یہ خندق جو ہے یہ مدینہ کے شمالی سمت میں کھودی گئی تھی، اور اس میں 3000 مسلمانوں نے کام کیا تھا، اور وہ مطلب جو خندق کھودی تھی اس میں 20 دن لگے تھے، اور اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے بھی مطلب کہ جیسے عام مزدور کام کرتے تھے انہوں نے بھی اس میں اسی طرح کام کیا تھا۔ اور یہ غزوہ احزاب ہے یا غزوہ خندق ہے، یہ ذی قعدہ 5 ہجری میں 627 عیسوی میں پیش آیا تھا، اور اس بار بھی جو مطلب وہ تھے دشمنان قوم تھی اس کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان ہی تھا۔ ابو سفیان نے اس بار تو اپنے ساتھی مطلب کہ جو اپنے اور آس پاس کے قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے ان کو بھی ملا لیا تھا، تو ان کو ملا کر ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن جو مسلمان ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 3000 تھی۔ یہ غزوہ جو ہے نا یہ گرمی کا موسم میں ہوا تھا، اس لیے گرمی کو جو نا وہ جھاڑا بھی کہتے ہیں، سردی میں اس کو جھاڑا بھی کہتے ہیں، اس بات کا بھی یاد رکھنا۔ اس غزوے میں صرف اور صرف 6 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 3 کافر جو ہے نا وہ قتل کیے گئے تھے۔ ایسا ہوا تھا کہ ایک مطلب کہ جو یہودی تھے ان کے گھر تھے، وہ جو مطلب یہ بنو قریظہ اور یہ والے یہودی تھے نا، یہ 3 گروہ تھے، بنو قریظہ تھے، بنی نذیر تھے، تو ان کے جو مطلب کہ یہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ ایسا سمجھ لیں اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس میں کچھ مسلمانوں نے امن و امان کے لیے نا جگہ پکڑی ہوئی تھی، تو یہودی اس کی طرف نکلے کہ ہم اس میں سے مسلمانوں کو نکالتے ہیں، اس میں عورتیں بھی تھی، بچیں بھی تھی، تو حضرت صفیہ جو ہے نا انہوں نے ایک یہودی آگے بڑھا تو انہوں نے ان کو ایک لکڑی ماری اور ان کے سر کو مار کر نا ان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ حضرت صفیہ کا بھی نوٹ کر لینا کہ انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا تھا، لیکن جو وہ کفار تھے وہ تو اس قدر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ وہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ 27 یا 2 روایات آتی ہیں بچوں، 27 یا 30 دن تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک آندھی اور طوفان آیا تھا، تو اس وجہ سے وہ مطلب کہ ڈر کر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بنی قریظہ۔ تو
اس غزوے کے بعد یہ یہودیوں کا یہ بھی ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، تو اس غزوے کے بعد یہ نا بنی قریظہ کے ساتھ ایک مطلب کہ لڑائی جو ہے نا وہ پیش آ گئی، تو وہ اس وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو بنی قریظہ ہیں، جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو نا پھر قلعے میں بند کر لیا۔ پہلے جو بنو نذیر پڑا ہے انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا۔ جی بچے، ہم کر رہے تھے غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ بنی قریظہ جو ہے نا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بد عہدی کی تھی، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اس کے ساتھ نا جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب مسلمان اس کی طرف گئے تو یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ مسلمان 1 مہینے تک ان کے آس پاس ان کا گھیرا کیے رہے، لیکن انہوں نے مطلب کہ اپنے قلعے سے باہر نہ نکلے۔ آخر کار انہوں نے مسلمانوں سے یہ درخواست کی کہ ہم اپنا معاملہ جو ہے نا وہ مطلب کہ ان کے قبیلے کا ایک حلیف تھا سعد بن معاذ، اس کے سپرد کر دیتے، وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو پھر جو سعد بن معاذ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لڑنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ بنی قریظہ کے جو لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑا کر سکتے ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں اور ان کا جو مال و اسباب ہے وہ جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قید کر دیا جائے گا، اور جو ان کا مال و اسباب ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا تھا، تو اس سے 400 یہودی جو ہے نا وہ قتل کیے گئے تھے، باقی جو مطلب کہ عورتیں اور بچے تھے ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور 400 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس قتل کا کام حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کے سپرد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ان یہودیوں کو قتل کرنا تھا۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ۔ یہ صلح حدیبیہ جو حدیبیہ مطلب کہ اس وقت حدیبیہ نام کا نا ایک وہاں کنواں تھا جہاں یہ صلح مطلب کہ کی گئی تھی، صلح کا نامہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوا تھا کہ آپ چونکہ کئی سال ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا، تو نبی پاک اور صحابہ کرام اس بات کے لیے ترس گئے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو لیا اور مطلب حدیبیہ کے مقام پر چلے گئے، مطلب کہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ قریش والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب کہ مسلمانوں پر اس بات کے لیے جنگ کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ ہمیں نا مطلب کہ حج کرنے کے لیے جانے دیں۔ حج عمرہ کہا تھا انہوں نے، عمرہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا حج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی لڑائی جھگڑا ادھر نہیں کریں گے، صرف اور صرف حج کریں گے اور حج کر کر ہم واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اس بار واپس چلے جائیں لیکن اگلے بار آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسا کیا کہ ایک اپنے سفیر حضرت عثمان غنی کو ادھر بھیجا کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ جا کر ان کے مطلب کہ یہ بات کہیں کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت عثمان جو ہے نا وہ جب ادھر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عثمان کو نا اپنے پاس بند کر لیا، تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہ بات پھیل گئی ایسے کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ ادھر شہید کر دیے گئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ جو ہے نا وہ ایک درخت کے نیچے، اس درخت کا نام تھا ببول، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنا ہاتھ رکھا، پھر اوپر مسلمانوں کا ہاتھ رکھتے گئے اور ان سے وعدہ لیتے گئے کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا۔ اور اس بیعت میں ایسا بھی ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے، ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نام کا ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ زندہ ہیں، حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا گیا۔ جب قریش والوں نے ان کو رہا کر دیا تو وہ واپس آ گئے، تو پھر ان کے ساتھ مطلب یہ صلح ہو گئی، لیکن اس شرط پر ہوئی تھی کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیے گا تو پھر عمرہ کی مطلب کہ کرنا آپ۔ تو صلح حدیبیہ جو یہ 6 ذی القعدہ کو ہوئی تھی، ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور 6 ہجری تھی، 628 میں ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک مطلب کہ ایسا ہوا تھا کہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر اس کے ساتھ بسمک اللہ لکھا گیا، یعنی کہ کاف کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس مطلب جو معاہدہ ہوا تھا، یہ جو صلح ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لکھنے کی بجائے ابن عبداللہ لکھا گیا تھا، اور یہ جو معاہدہ لکھا تھا یہ حضرت علی نے تحریر کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، جبکہ قریش کی طرف سے سہل بن عمر نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بچے یاد رہے کہ لفظ ہوتا ہے عمر، عمر کے آگے جب ہم واو لکھ دیتے ہیں تو وہ امر بن جاتا ہے۔ اکثر اس کو نہ پڑھنے میں بچے جو ہے نا وہ دشواری پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب امر کیا ہے، اور عمر کے آگے جب واو لکھ دیا جاتا ہے تو وہ امر نام بن جاتا ہے۔ قریش کی طرف سے انہوں نے جو معاہدے ہیں اس پر دستخط کیے تھے، اور صلح کی جو شرائط ہیں وہ تقریباً صرف اور صرف 7 تھیں، بس 7 شرائط تھیں، اور اس میں سے ایک شرط جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اور قریش جو ہے نا وہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یعنی جو صلح کی معاہد تھی وہ 10 سال کے لیے کی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ پہلے مسلمان تھے جو مطلب کہ صلح کی وہ حدیبیہ کی صلح کے لیے اس قدر مطمئن ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہر وقت لڑائی جنگ جھگڑے فساد یہی کچھ چلتا آ رہا تھا، لیکن جب یہ 10 سال کا امن و امان کا معاہدہ ہو گیا تو اس سے حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرسکون ہوئے تھے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے کون سا؟ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر بچوں یہ بھی مطلب کہ وہ نہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑا گیا تھا۔ اس میں ایسے ہوا تھا کہ مطلب کہ خیبر جو ہے یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ چلو شروع سے دیکھتے ہیں۔ خیبر مدینہ کے شمال میں مغرب میں واقع ہے، اور یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ۔ خیبر میں چونکہ قلعے تھے اس لیے اس کو مطلب کہ قلعہ اس کا معنی لکھا گیا، اس لیے خیبر میں 6 قلعے تھے۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ محرم 7 ہجری کو ہوا تھا اور 628 میں ہوا تھا۔ اس میں بس اہم پوائنٹ ہم دیکھ لیں گے جو اس میں تب جو اسلام کی تعداد تھی نا، مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1600 تھی۔ ان میں سے 15 صحابہ کرام مطلب کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں سے صرف 15 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے تھے، اور جو یہودی ہیں وہ 93 مارے گئے تھے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ بس ہم تھوڑا تھوڑا بس دیکھتے ہیں جو ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، ہم نے آج اور بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد غزوہ خیبر، پھر اس کے بعد غزوہ موتا۔ یہ بھی ایک جنگ تھی جو مسلمانوں اور ان کے کفار کے درمیان لڑی گئی تھی۔ حضرت حارث بن عمیر ازدہ بصرہ کے وہ حاکم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر وہ بصرہ کے حاکم کے پاس گئے، اور وہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط میں لکھا ہوا تھا وہ ان کے سامنے جب پیش کیا تو انہوں نے وہ اس خط کو جو نا وہ ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اس وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ یہ جمادی الاول 8 ہجری کو پیش آیا تھا 629 میں۔ اس میں مسلمانوں کے جو لشکر کی تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور جو لشکر کفار کی تعداد تھی وہ 1,00,000 کی تعداد تھی۔ وہ مسلمانوں کتنے گنا 33 گنا زیادہ تھے۔ اس غزوے میں صرف 12 مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی مطلب کہ پہلے تو جو آپس میں ملکی جنگیں ہوتی تھی، مطلب اسی ملک کے مسلمان رہنے والے ہوتے تھے اور اسی ملک کے جو ہے نا وہ کافر رہنے والے ہوتے تھے، تو لیکن یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان وہ ملکی اور غیر ملکیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ رومیوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور ان کے درمیان یہ جو معرکہ ہوا تھا یہ غزوہ موتا کا معرکہ ہوا تھا۔ اس میں غزوہ موتا ٹھیک ہے بچے، اس میں اس کے آگے ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ جی، غزوہ فتح مکہ یہ بھی ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کو عام الفتح کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ رمضان 8 ہجری میں ہوا تھا 603 عیسوی کے وقت 603 عیسوی میں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہم کلثوم بن حسین غفاری کو اپنا نائب بنا کر جو ہے نا وہ ان قبائل کی طرف بھیجا۔ تو حضرت عباس فتح مکہ کے وقت سوری بچوں، پتہ نہیں کیوں آج نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ چلے ہم اگین سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے نا غزوہ فتح مکہ، تو جب فتح مکہ میں وہ اس غزوے میں حضرت وہ ابو سفیان جو ہے نا وہ پہلے تو کافر تھے، چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس غزوے میں ابو سفیان جو ہے نا وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر میں اس وقت تھوڑی سی پناہ لی تھی، ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا گیا تھا۔
کافروں میں سے سب سے پہلا تحفہ حضرت ابو سفیان کا دیا گیا تھا جو قبول ہو گیا تھا، اور غزوہ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی تھی، اور وہ 81 نمبر تھی، آیت نمبر تھی تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے ایک بلند مقام پہاڑی پر چڑھ کر خطاب کیا اور تمام مسلمانوں سے بیعت لی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، چونکہ اس وقت جو کفار ہیں وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو 360 بت تھے، فتح مکہ کے وقت ان کو توڑ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب غزوہ فتح ہوا تھا تو اس 360 بت جو ہیں ان کو توڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی کے گھر میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن قیام کیا تھا، اور حضرت معاذ بن جبل 9 مسلمانوں کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھوڑ کر، مطلب مکہ میں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی مکہ میں واپس نہیں آئے تھے، مدینہ میں ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب کہ مدینہ چلے گئے تھے اور پیچھے مسلمانوں کو چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد ہے غزوہ، یہ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی، غزوہ تبوک ہے اس کے بعد۔ جی میم نظر آ رہا ہے۔ جی غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس غزوے کو جیش الاسرا تھا، یعنی کہ تنگی والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا، یہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے وہ مطلب کہ تنگی تھی، کوئی چیز کی، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس ہتھیار تھے اور نہ ہی کوئی سواریاں تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تو انہوں نے اپنے اپنے گھر کا اثاثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور جو مطلب نام باقی رہا حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کی تمام جائیداد لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی تھی، اور حضرت عمر نے نصف جائیداد اپنی پیش کی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ کا حاکم بنا کر مقرر کر دیا تھا، لیکن اس غزوہ جو حضرت علی ہیں انہوں نے پھر غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جو مطلب کہ فوج تھی، ایک بہت بھاری فوج تھی جو مدینہ سے باہر نازل ہوئی تھی۔ تبوک مدینہ اور دمشق کے درمیان واقع ہے، یعنی کہ ایک جگہ ہے اس کا نام تبوک تھا، اور اسی جگہ کی وجہ سے اس کا نام مطلب کہ اس غزوے کا نام بھی تبوک پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں 20 دن قیام کیا تھا، اور مطلب کہ لڑائی وغیرہ اس غزوے میں نہیں ہوئی تھی، امن و امان ہی رہا تھا، نہ ہی کوئی صلح ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد والا ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین، یہ جو حنین ہے یہ بھی ایک وادی کا نام تھا، اسے اوتاس بھی کہا جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، تو یہ غزوہ جو ہے یہ وہاں پیش آیا تھا۔ یہ شوال کی 8 تاریخ تھی اور 8 ہجری تھی، 630 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے جو جنگ کا سامان ہے وہ ادھار لیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان چیزوں کی تب قلت پڑ گئی تھی۔ عبداللہ بن ربیہ سے 30,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، جو کہ جنگ کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، چونکہ جب جنگ کی جاتی تھی تو اس میں وہ کیا نام ہے ان کا ہتھیاروں وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس وجہ سے پھر اس جنگ کے لیے کچھ مال و دولت کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیہ سے 30,000 درہم قرض لے لیا تھا۔ غزوہ حنین جو ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 1200 تھی، 12,000 تھی، جس میں 2,000 مسلمان جوان تھے، باقی مطلب ایسے کوئی بوڑھے تھے، کوئی بچے تھے، کم عمر کے تھے، کوئی زیادہ عمر کے تھے، لیکن جو بالکل ینگ تھے وہ صرف اور صرف 12,000 تھے، اور 2,000 تھے 12,000 میں سے۔ اس غزوے میں سب سے زیادہ 6 مطلب جو قیدی ہاتھ آئے تھے، چونکہ ہر غزوے میں جب لڑائی کا اینڈ ہو جاتا تھا تو جو کفار تھے ان کے جو مطلب لوگ بچ جاتے تھے، ان میں سے جتنے ہاتھ آتے تھے ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ اس غزوے میں سب سے زیادہ قیدی ہاتھ آئے تھے، 6,000 قیدی۔ اس غزوے میں ایک اور اہم بات بھی بچے ہے کہ غزوہ جو حنین ہے اس میں حضرت شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھیں، وہ رضائی بہن تھیں۔ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا،
تو اس نسبت سے یہ جو شیما تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، تو یہ بھی ادھر قید ہوئی تھی، قیدی بن کر آئی تھی، چونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، قیدی بن کر آئی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ جو اپنی چادر مبارک تھی وہ اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دی، یعنی کہ ان کے نیچے بچھا دی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ معاجرہ دیکھا تو حیران پریشان کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، میری رضائی بہن ہے، چونکہ رضائی بہن اور بھائی ایک حقیقی بھائی کی طرح ہی بالکل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد غزوہ طائف ہے۔ یہ غزوہ طائف بس ایک مطلب کہ چھوٹا سا اس کو نام دیا گیا تھا، اس کو منجینک بھی کہتے ہیں یہ غزوے کو۔ یہ شوال کی 13 تاریخ کو ہوا تھا 8 ہجری کو 630 عیسوی میں۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور ایک اور بات، اس غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی شہید ہوئے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اس غزوے میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے تھے مختلف ممالک و خطوط۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے مطلب کہ مختلف ملکوں میں جو بادشاہ تھے ان کو مطلب کہ اسلام کی دعوت دینی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام جو ہے نا ان کو اس کام کے لیے مختص کیا تھا۔ کسی صحابی کو کسی بادشاہ کے پاس بھیجتے، کسی کو کسی کے پاس بھیجتے، تو اس کے لیے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے تو ان کے اوپر ایک مہر لگاتے تھے، اور جو مہر ہے وہ ایک چاندی کی انگوٹھی کی لگائی جاتی تھی، چاندی کی انگوٹھی تھی، اور اس کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں، ایک کے اوپر اللہ رسول لکھا ہوا تھا، محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ 3 سطریں اس انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تو اپنی مہر لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا، اور انگوٹھی کے اوپر جو مطلب کہ لکھا ہوا تھا وہ لعلہ بن زیاد نے لکھا ہوا تھا، اور یہ انگوٹھی جو ہے یہ حذیفہ بن یمان کے پاس رہتی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا تو حذیفہ بن یمین سے اس کا مطلب کہ وہ انگوٹھی لی جاتی اور مہر لگا کر دوبارہ انہی کو واپس دی جاتی۔ لیکن یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں یہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بادشاہوں کو پیغام اسلام بھیجا تھا، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے 4 لوگ جو ہے نا وہ 4 بادشاہ جو ہے نا وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خط جو ہے نا وہ کیسر کے ایک بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، ہرقل اس کا نام تھا، اور جو خط لے کر گئے تھے ان کا نام حضرت دیا کلبی تھا۔ تو جب مطلب کہ ان کے سامنے یہ خط پیش کیا گیا تو انہوں نے مطلب کہ اس خط کے اوپر اس کو ماننے سے انکار کر دیا پہلے تو، لیکن بعد میں وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی۔ لیکن ان کی جگہ پر ان کا ایک کوئی ساتھی تھا ابو سفیان نام کا، اس کا نام ابو سفیان بن حرب تھا، تو اس نے کیسر روم کے ساتھ بات چیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ جو آپ کا نبی ہے وہ کون ہے، اس پر کیا کتاب نازل کی گئی ہے، یا وہ کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس پر جو کیسر ہے اس نے سارے جوابات اس کو دیے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کے پاس مطلب کہ خط بھیجا تھا، اس کا نام خسرت پرویز تھا، اور وہ خط حضرت عبداللہ بن حذیفہ لے کر گئے تھے۔ جب اس کے پاس وہ خط لے کر گئے تو انہوں نے اس خط کو دیکھا، کھول کر دیکھا، تو جب وہ مطلب کہ اسلام کی دعوت کا دیکھا اوپر تو انہوں نے اس خط کو فوراً پھاڑ دیا مطلب کہ انہوں نے اتنی ناپسندیدگی ظاہر کی۔ تو جب وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بد دعا کی کہ اللہ اس کی بادشاہت کو بھی ایسے ہی پارا پارا کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بد دعا ہے یہ قبول کی گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی جو بادشاہت ہے وہ پارا پارا ہو گئی تھی، مطلب ان کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے شاہ کے پاس بھی پیغام بھیجا تھا، اور ایک خط بھیجا جس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ خط لے جانے والے حضرت ابی بن کعب تھے۔ تو انہوں نے پھر مطلب کہ انہوں نے کوئی آگے سے بیہیو نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھی اسلام کا پیغام بھیجا، اور وہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عمر بن امیہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کے پاس جو پیغام بھیجا وہ حاطب بن ابی بلاکہ۔ یہ بچوں میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی
ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس طرح. پھر جو آپ کے لیے جو بات ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں مطلب کہ جو آپ کے لیے اہم ہے اس میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ نام جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لینا. اگر ایسے میں تیز زیادہ بول رہی ہوں تو آپ بعد میں کر لینا. مصر کا جو حکمران تھا اس کو مقصوص بھی کہتے ہیں اور مصر کے جو عیسائی تھے ان کو قبطی کہا جاتا ہے. اس کے بعد کی ہے کیا کون سا پوائنٹ ہے اس کے بعد؟ میرے پاس وہ سکرین شو ہی نہیں ہو رہی. حج کی فرضیت ہے. Yes, ma'am. حج کی فرضیت والا ہی پوائنٹ ہے یا یہ جو حج کی فرضیت یا جو ہم وہ غزوہ بنی مصطلق اور وہ واقعہ افق والا کہ چلو حج کی فرضیت پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کر لیں گے. غزوہ بنی مصطلق ہے. میں میرے پاس سکرین نہیں شو ہو رہی مجھے تھوڑے نا ہو رہا ہے دقت ہو رہی ہے اس سے. ہاں جی حج کی فرضیت پڑھنا ہے میم. کیا سکرین تو میڈم میرے پاس بھی نہیں شو ہو رہی ادھر بھی. پتہ نہیں کیا ہے. پہلے ہو رہی تھی چلو ہم حج کی فرضیت پڑھ لیتے ہیں شروع کوئی نہیں. وہ میرے پاس ویسے لکھے ہوئے ہیں لیکن نا وہ تھوڑا اوپر نیچے ہیں. شروع حج میں کی ہو رہی تھی فرضیت پڑھتے لیکن ہیں اب اس کے نہیں بعد ہو رہی. آگے. یہ بچے حج جو ہے نا یہ پہلے مسلمانوں پر فرض نہیں تھا. یہ ذی قعدہ 9 ہجری میں مسلمانوں پر حج فرض ہوا تھا 631 عیسوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا حج کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3,000 صحابہ کرام کا قافلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس 30,000 قافلے کا امیر بنا کر بھیجا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے لیے آئے چونکہ جب حج کرتے ہیں تب قربانی کرنا لازم ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 20 اونٹ بھی لائے تھے اور مسلمانوں کا یہ پہلا باقاعدہ حج تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہ پہلے امیر حج تھے. حضرت علی نے اس موقع پر 1 سال کسی مشرک کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی یا حج کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. یعنی کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے تھے اس سال یہ جو ہے یہ ممانعت کی گئی تھی. اس کے بعد ہے حجۃ الوداع. چلو حجۃ الوداع پڑھ لیتے ہیں. یہ حجۃ الوداع ہے یہ ذوالحجہ 10 ہجری 632 عیسوی میں پیش آیا تھا. حجۃ الوداع یہ ایک خطبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ دیا تھا اور قرآن پاک میں بھی اس کی تائید کی گئی ہے. سورہ نصر میں 30واں پارہ ہے. سورہ آپ جانتے ہوں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو جب یہ صورت نازل ہو گئی تھی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا چونکہ علم دیا گیا تھا کہ اب آپ کا جو کام ہے وہ تقریباً سارا مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے جہاں آئے ہیں وہ مشن پورا ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ مطلب کہ وفات کا جو ٹائم ہے وہ قریب تر قریب ہے. اس خطبۃ الوداع میں کچھ شرعی احکام کی تعمیل بھی کی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو پہلا اور آخری مطلب کہ حج فرمایا اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 1 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی. الوداعی جب خطبہ ہوا جب حج کیا تب 1 لاکھ تھی. جب الوداعی خطبہ دیا تو اس وقت 1.25 لاکھ مسلمان شریک ہوئے تھے. اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطبے دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے. اس کا نام قصوہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا تھا یعنی کہ جو خطبہ وداع کہلایا جو حجۃ الوداع کہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت پر چڑھ کر یہ خطبہ مسلمانوں کو دیا تھا اور یہ دنیا کا بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر تھا جو مسلمانوں میں یہ مطلب کہ منشور کیا گیا تھا پھیلایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج پر اپنی طرف سے 100 اونٹ جو ہے نا وہ قربانی کے لیے پیش کیے تھے. ان میں سے جو 63 ہیں وہ ویسے ذبح کیے گئے اور باقی 37 جو ہیں وہ حضرت علی نے ذبح کیے تھے. اس کے بعد والا پوائنٹ واقعہ افق جو ہے نا یہ حضرت میڈم یہ 3 جو خطبے دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرفات میں دیے تھے یا کوئی الگ الگ جگہ؟ نہیں ادھر ہی عرفات میں میدان عرفات میں. یعنی اسے الوداعی خطبہ اس کے بعد بھی کوئی دیا بس یہ جب 3 خطبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نا تو یہ ان کا الوداعی خطبہ ہی تو تھا. یہ
تو بس یہ ایسے نہیں، ہوا کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو سب سے لاسٹ پہ دیا تھا وہ بالکل لاسٹ والا تھا، لیکن الوداعی باتیں ان میں کہی جا رہے تھے جیسے اب ہم نے 2 کلاسیں لی ہیں. بات تو ہماری جی اسلامک مطلب کہ اسلام وہ غزوات پہ ہی ہو رہی ہے نا، لیکن ہماری جی ایک کلاس اینڈ ہو گئی تو ہم نے دوسری کر لی. تو یہ ایسے ہی ہوا تھا. اس کے بعد ہے غزوہ بنی مستلق. غزوہ بنی مستلق ہے، یہ 5 ہجری کو ہوا تھا. لیکن اس کے یہ غزوہ، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد جی بھی اللہ بچے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے. آواز نہیں وہ آ رہی آپ کی، نیٹ کا شاید ایشو ہے. آپ ایسا کرنا، آپ بچے گروپ میں سوال کر لینا، یہ ہمارا 1-2 رہ گیا، ہم یہ مکمل کر لیں. چلے ٹھیک ہے، میں آن لائن ہی ہوں گروپ میں، آپ وہ سوال کر لینا، میں آپ کو آگاہ کر دوں گی اس سے. غزوہ چلے بنی مستلق ٹھیک ہے. ہے. یہ غزوہ جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوا تھا. اس کو غزوہ المرسی بھی کہتے ہیں. اس کے لیے بس اتنا ہی. اس غزوے میں آیا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو واقعہ افق کا نام دیا گیا. وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے نا یہ اس غزوے میں شریک تھی. تو اس میں نبی پاک وہ حضرت عائشہ جو ہے نا ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا. تو حضرت عائشہ نا اس ہار کو تلاش کرتی کرتی نا قافلے سے تھوڑا دور نکل گئی. تو جو قافلہ ہے نا وہ ان کے لیے چونکہ ایک علیحدہ سے سواری تھی، مطلب کیسے لگاؤں، کیسے مثال دوں اب آپ کو، یعنی کہ وہ ایک خیمہ سا بنا ہوتا تھا. تو جو حضرت وہ عائشہ ہیں وہ اس میں بیٹھتی تھی. یعنی کہ یہ جانوروں کے اوپر سواری نہیں کرتی تھی، وہ اس پر بیٹھ جاتی تھی، تو وہ ان کو اٹھایا جاتا تھا اوپر. تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا، نبی پاک کو خود بھی، کہ جو حضرت عائشہ ہے وہ اس میں بیٹھ گئی ہیں. لیکن حضرت عائشہ تو اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو حضرت صفوان بن معطل ہیں سوری ایک اور شخص تھا، اس نے ایسا کیا، حضرت دیا قلبی تھے شاید ان کا نام. تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ان کا جو ذمہ تھی نا وہ یہ تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے نا تو آپ نے سب سے لاسٹ پہ آنا. تو وہ جب سب سے آخر میں تھے تو اس کے بعد حضرت عائشہ ہار تلاش کرتی کرتی دور نکل گئیں. جب واپس آئیں تو وہی ایک شخص بچا تھا. تو حضرت عائشہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مطلب کہ پھر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آ گئی. تو وہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، کہ مطلب کوئی برا بہتان لگا دیا کہ یہ تو کسی غلط مقصد کی وجہ سے وہاں ٹھہر گئی تھی. تو اس کو واقعہ افق کا نام دیا گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ نہ تو اب حضرت عائشہ پر شک کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کو مطلب کہ سچ مان سکتے تھے. ظاہر ہے جب حضرت عائشہ کو نبی پاک نے خود پیچھے آتے دیکھا تو نبی پاک اب کیسے مان لیتے کہ حضرت عائشہ سچ ہیں. چونکہ دل سے تو نہیں مان رہے تھے، لیکن مطلب کہ دل سے تو نبی پاک یہی مان رہے تھے کہ حضرت عائشہ سچی ہیں، لیکن زبان سے وہ کیسے اقرار کرتے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بعد میں آتے ہوئے دیکھا تھا. تو پھر ایسا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بار بار حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان کو جا کر کہتے. حضرت عائشہ کو پھر نا ان کے میکے بھیج دیا گیا تھا، ان کے ماں باپ کے گھر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم مان لو، اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ اپنے گناہ کی توبہ کر لو. لیکن حضرت عائشہ جو ہیں وہ خاموش، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہتی، نہ ہی اپنی صفائی دیتی اور نہ ہی کوئی اور الفاظ کہتی، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ تو ہی میری پاک دامنی ظاہر کرنے والا ہے، میں نے ایسا جب کچھ بھی نہیں کیا تو یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں. تو پھر ایک حضرت زینب بنت جوہش تھی، یہ پہلی ام المومنین تھی، یعنی کہ مومنوں کی ماں تھی. انہوں نے حضرت عائشہ جو ہے نا ان کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بالکل پاک ہیں. حضرت عائشہ کسی غلط مقصد کی وجہ سے پیچھے نہیں رہی تھی، بلکہ مطلب کہ وہ کسی وجہ سے رہی تھی. یہ واقعہ جو ہے یہ بچوں پورا 1 ماہ چلتا رہا تھا. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید سے اس واقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. آپ چاہتے تھے، کبھی چاہتے کہ حضرت عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کبھی کچھ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کی برات کر دی تھی، یعنی کہ ان کو بری کر دیا تھا. سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، حضرت عائشہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو واقعہ افق کا نام دیا گیا تھا اور یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو. اچھا، اس کے بعد حجۃ الوداع. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پڑھ لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیمار ہوئے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے وہ تقریباً ایک روایت میں 15 دن آتی ہے اور ایک میں 13 دن آتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں حضرت عائشہ کے گھر چلا جاؤں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن وہ جو ہے نا وہ مقرر کیے ہوئے تھے کہ ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ساری بیویوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر آپ کہیں اجازت دیں مجھے تو میں حضرت عائشہ کے گھر چلا جاؤں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے. تو ساری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے. حضرت عائشہ کے گھر کو اس بات کا بھی شرف حاصل ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، اور پھر انہی کے گھر میں یعنی کہ ان کا جو خیمہ تھا ادھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، تندرست تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کرواتے تھے، چونکہ امامت وہ شخص کروا سکتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جو مطلب کہ قاری ہو، زیادہ دین کا پڑھا لکھا ہو، وہ امامت کروا سکتا ہے. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور تو کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں تھا کہ جس کے پاس نبی پاک سے زیادہ علم ہو، تو نبی پاک امامت کرواتے تھے. لیکن آخری 13 دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو ہے نا وہ شدت پکڑ گئی تھی، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت کروائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوتی تو پھر آپ نہ پڑھاتے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ امامت کرواتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے لاسٹ پہ نماز پڑھائی تھی وہ عصر کی نماز تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری تھی، بخار اتنا تیز تھا، تو آپ اپنی زبان سے یہی لفظ ادا کیے جا رہے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. اسی الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے وفات پائی. 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی تھی. ویسے اگر حساب لگائیں تو 8 جون 632 ہے، بنتا ہے 632 عیسوی ہے، اور سوموار کا دن تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 ایئر تھی، 63 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابھی 8 دن رہتے تھے، مکمل ہونے میں پوری مکمل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے جو صحابہ اکرام ہیں، حضرت علی ہیں اور فضل بن عباس اور حزامہ وغیرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. اور حضرت طلحہ انصاری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفنایا گیا. میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ادھر چلے گئے تھے، تو پھر ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بیماری کی حالت میں تھے کہ مطلب وفات کا وقت قریب تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے تھے بار بار کہ نماز نماز، یعنی کہ میری امت جو ہے میرے بعد نماز نہ چھوڑے، نماز کو پڑھنا. تو بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناساز حالت میں بھی ہمیں یہی حکم دیتے گئے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، تو ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے. چھوٹی مطلب کہ تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے بچے، ایک دن میں صرف 5 نمازیں. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم پر تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن 50 کم کرتے کرتے اب تو 5 ہیں صرف. یہ تو ہمیں کم از کم پڑھنی چاہیے نا. چلو اور نہیں کچھ، ویسے سارا کچھ چھوڑ کے تو جب نبی پاک کی اس حالت کی طرف ہم دیکھ کر یہ بات سوچیں کہ نبی پاک اپنی آخری حالت میں بھی یہی فرما رہے تھے کہ نماز نماز، کہ میری امت جو ہے وہ نماز نہ چھوڑے. اور دوسرا ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی کہ ایسا نہ کرنا کہ میری قبر بنا لو اور اس کے اوپر آپ لوگ دربار وغیرہ بنا لو، لوگ آئیں اور میری قبر کو پوجیں، مجھے سلام کریں اور مجھے سجدہ وغیرہ کریں. یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ممانت کے ساتھ مطلب کہ کہہ دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بچوں جو صحابہ اکرام تھے ان میں اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ بات کہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو ویسے ہی جان سے مار دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. یعنی کہ ان سے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. اور بچوں آج کا دور دیکھو، یہ بات فائنلی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو ہے نا وہ وفات ہوئی تھی. لیکن آج کے دور میں ہم کس قدر گمراہی میں ہیں بچوں
کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی وفات ہوئی تھی، اور ہم ان کی وفات کے دن ہی ان کا جو ہے نا وہ جشن مناتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ حالانکہ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9، 12 یا 11 یا مطلب 4 بھی آئی ہے کسی حدیث میں۔ یہ حدیث ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی 9 ربیع الاول تھا یا 11 تھا یا ایسا کچھ، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ بالکل 12 ہی تھا۔ لیکن آج ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، لیکن اس وقت اگر صحابہ اکرام کا سوچا جائے تو صحابہ اکرام یقین کریں اتنے پریشان تھے کہ اتنا زیادہ روتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ تو جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ان کی زندگی تھی وہ اپنی پوری زندگی میں ہنسی، کبھی مسکرائی نہیں تھی، یعنی کہ اس قدر انہوں نے اپنے بابا کی مطلب کہ وفات کا صدمہ لیا تھا کہ کبھی اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آنے دی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صرف اور صرف 6 ماہ تک زندہ رہی تھیں۔ اس کے بعد جو حضرت فاطمہ ہیں وہ انتقال کر گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی جو ہے نا وہ بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ نبی پاک کی جو ہے نا وہ بہت فرما بردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی وہ ساری شادی شدہ عورتیں تھیں، مطلب کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی جن کے ساتھ نبی پاک نے شادیاں کی۔ لیکن حضرت عائشہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ جو بالکل کنواری تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے